नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, हम मोहसिन आलम की इस सीरीज़ में सीरत पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर गुफ्तगू कर रहे हैं। हमने तहवील क़िबला तक बात की। तहवील क़िबला गोया के यहूद पर एक पहाड़ टूट पड़ा, उन्हें ताना ज़नी और मुखालिफत का मौका मिल गया और यूँ मुनाफिकीन का राज फाश हो गया। उनका निफाक रब ने खोल कर सामने कर दिया। 2 हिजरी है, कुछ रिवायात में 14 महीने हैं और कुछ में 16 महीने हैं कि उसके बाद तहवील क़िबला हुआ। और अब जब ये मुखालिफत खुलम खुला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इन सारे कबीलों को जब मुखालिफत और मीटिंग्स साजिशें सुनी तो आपने सोचा कि क्यों ना बैठकर इनसे लिखत पढ़त में गुफ्तगू की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलवा भेजा। अंसार के दोनों कबीले औस और खिजरज और यहूद के तीनों कबीले बनी कैनका, बनी नुज़ैर और बनु कुरैज़ा, ये तीनों आ गए। इनके सरदारों के साथ बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर इनसे बात की और इन्हें ये बताया कि चूँकि मक्का मुकरमा की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल कटी है और वो दुश्मन हैं और ये रास्ता भी ऐसा है, इसमें ये कबीले भी आबाद हैं, ये कबीले भी आबाद हैं, मुसलमान भी आबाद हैं। हर एक अगर अकेला अकेला अपने दुश्मनों से लड़ता है तो वो कमज़ोर होता है, और अगर तमाम तर इख्तिलाफ़ के बावजूद भी हम कुछ बातों पर तय कर लें, अहद कर लें, तो एक दूसरे की मदद हो सकती है। यहूद को, अंसार को इस बात पे कोई एतराज़ नहीं था। उन्हें ये बात दर हकीकत बहुत भले की महसूस हुई, क्योंकि अगर वो तीनों कबीले आपस में भी कभी कभी लड़ पड़ते थे और अंसार के साथ वो बाहम इनके झगड़े चलते रहते थे। साल में 1-2 छोटी मोटी जंगें हो जाना तो मामूली बात थी, और आते जाते लड़ाइयाँ होते रहना और इधर से कभी एक उधर से कभी एक मारा जाना तो बड़ी मामूली बातें थीं। कभी कारोबार को लेके, कभी ज़मीन को, खेती बाड़ी को, किसी भी चीज़ को लेके वजह तनाज़ा बनाई जाती। जैसे अब उन्होंने मुसलमानों के साथ क़िबला को लेकर के तनाज़ा बना लिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस फरमाया कि दुश्मनी ना हो, दुश्मनी को रोका जाए। तो आपने इनके साथ बैठकर गुफ्तगू फरमाई जो उन सब के दिल को लगी, और वो कुछ शराइत तय हुई जिस पर औस, खिजरज, कैनका, बनी कुरैज़ा, बनु नुज़ैर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मुसलमान, इन सब के उस पर दस्तखत थे। इन सब का उस मुआहदे में हिस्सा था और मुआहदे की शराइत के सब लोग पाबंद थे। वो मुआहदा ये था कि खून बेहा और फ़िदिया, इसका जो तरीक़ा पहले से चला आ रहा है, यानी औस, खिजरज और यहूद के बीच, वो जूं का तू कायम रहेगा। हर कबीला मज़हब अपना अपना मज़हब आज़ादी से अमल में लाएगा। यहूदी और मुसलमान बाहम दोस्त रहेंगे। यहूद या मुसलमान दोनों की किसी से भी लड़ाई हुई तो एक फ़रीक दूसरे की मदद करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, अब ये 2 मज़हब, 2 दीन बन गए। औस और खिजरज जो अंसारी कबीले हैं, ये इस्लाम की तरफ आ गए, तो दर हकीकत अब ये मुआहदा 2 कबीलों के बीच हो रहा है, यहूद के बीच और मुसलमानों के बीच। कोई फ़रीक कुरैश को अमान नहीं देगा। मदीना पर अगर कोई भी हमला आवर हुआ तो यहूद और मुसलमान
فریقین مل کر اس حملہ آور کا مقابلہ کریں گے۔ کسی دشمن سے اگر ایک فریق نے صلح کی تو دوسرا بھی شریک صلح ہوگا، ہاں مگر مذہبی لڑائی اس سے مستثنا ہوگی۔ یعنی اگر دین کی کوئی بات ہے تو دوسرا اس بات کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان نصیب ہو گیا کہ یہود اور مسلمان اب اکٹھے ہو کر بے فکر ہو کر رہ لیں گے، نہ مسلمان یہودیوں کو نقصان پہنچائیں گے، نہ یہودی مسلمان کو نقصان پہنچائیں گے، مذہبی آزادی فریقین کو ہوگی، مسلمانوں کو بھی یہود کو بھی، دونوں کے دشمن ایک ہوں گے، دونوں کے دوست ایک ہوں گے، دونوں کسی ایک کے بھی دشمن کی پیٹھ پیچھے یا کھلم کھلا حمایت نہیں کریں گے۔ دونوں فریقین یعنی مسلمانوں نے تو دینی ہی نہیں تھی، یہود بھی قریش کو کبھی پناہ یا امان نہیں دیں گے، تو ان کے ساتھ دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مدینہ منورہ میں جب تشریف لے آئے تو 1.5 سال تک کسی مسلمان عورت کو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اب یہ معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن جو منافقین ہیں ادھر یہود کے قبیلوں سے یہ بات نکلتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، یہودی قوم اپنے جادوگری میں بھی مشہور تھی، تو انہوں نے یہ پھیلا دیا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، اب مسلمانوں کی نسل یہیں ختم ہو جائے گی، اب کسی کو مسلمانوں میں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہ 1.5 سال گزر گیا ہے، یعنی 2 ہجری ہے، ہجرت کیے ہوئے، اور 1.5 سال گزر گیا ہے یا ہونے کو ہے، اور کسی مسلمان عورت کے یہاں کوئی بچہ نہیں پیدا ہوا۔ یہودیوں نے یہ پھیلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی ان کی یہ بات غلط ثابت ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے فوراً بعد ہی، یعنی جب انہوں نے یہ بات کہی تو 1 سال ہوا تھا، 2 ہجری کی ابتدا ہوئی تھی، اور جب حضرت اسماء بنت ابی بکر کے یہاں حضرت عبداللہ بن زبیر کی ولادت ہوئی، ٹھیک اس کے 9 مہینے بعد 2 ہجری میں ہو گئی۔ یہ زبیر بن عوام کے بیٹے تھے، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، آپ کے دوست تھے، اور ان کی پیدائش، عبداللہ بن زبیر کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ کو ایسا محسوس ہوا، پورا اہل مدینہ ہی اس قدر خوش تھے، سبھی کو لگا کہ عبداللہ جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہی نہیں، یہود کے طعنے کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ پہ ایک تمانچہ مارا ہے، عبداللہ بن زبیر ہمیں دے کے۔ تو عبداللہ بن زبیر پورے مدینہ کے لاڈلے بچے تھے، حضرت عائشہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلے ہیں، لعاب دہن سے انہیں گھٹی دی گئی ہے، آپ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، سیدہ عائشہ ان کو پالتی ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ پورا مدینہ اس بچے پہ فریفتہ ہے، پورا مدینہ اس بچے سے فی سبیل اللہ محبت کرتا ہے، کیونکہ یہود اور منافقین اس قدر طعنے دے چکے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن زبیر دیے ہیں، ان کے طعنوں کا جواب دیا ہے۔ حضرت اسماء جب دیکھتی کہ عبداللہ بن زبیر کو اس قدر اور بسا اوقات بے وجہ لاڈ ملتا ہے تو خوفزدہ ہو جاتے۔ یہ بہت نظم و ضبط کی پابند ڈسپلنڈ خاتون تھیں، تو یہ کیا کرتی کہ جب بارش ہوتی تو یہ انہیں بارش میں لے کے ان کی قمیض اتار کے انہیں بارش کا پانی ان کے اوپر جسم پر پڑنے دیتی، تو سارے بھاگتے ہوئے آتے اور کہتے یہ کیا کر رہی ہو تم، ظلم کر رہی ہو، بچے کو ٹھنڈ لگ جائے گی، بچے پہ سختی کر رہی ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں سزا بھی دیتی۔ یہ دیکھتی کہ پورا شہر ان کے لاڈ اٹھا رہا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے، اور لاڈ بھی اس قدر اٹھا رہا ہے کہ وہ ماں ہو کر خوفزدہ ہو جاتی، تو جواب میں وہ کہتی کہ سنو، میں نے شہزادہ نہیں بنانا ہے، میں نے شہید بنانا ہے، میں نے مجاہد بنانا ہے، میں نے شہزادہ نہیں بنانا۔ عزیزان گرامی، یہ اس وقت وہ کہتی تھیں جب حضرت عبداللہ بن زبیر گود میں تھے، دودھ پیتے ہوئے تھے، تب یہ ماں کہتی تھیں،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بہت محبت لیے ہوئے صحابی اور پھوپھی زاد بھائی کے بھی بیٹے، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ کی بڑی بہن تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت عزیز تھیں، اور یہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے اپنی کمر کے ساتھ ازار بند میں کھانا باندھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور میں پہنچایا تھا۔ یہ آپ کو بہت عزیز تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی بے پناہ محبت رکھتی تھیں۔ لیکن یہی جب عبداللہ بن زبیر بڑے ہوتے ہیں، یہی جب ان کا آخری وقت آتا ہے، یہی جو لاڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام صحابہ، تمام ازواج النبی اور حضرت عائشہ کے لاڈلے، جب حجاج بن یوسف کا وقت آتا ہے، یہ مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بھی مکہ مکرمہ میں ہوتی ہیں۔ اس وقت ان کے اپنے پوتے، نواسے، بیٹے، ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ ابھی مکہ میں محصور ہیں، بیت اللہ میں حجاج بن یوسف نے ان کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ تو یہ اپنی والدہ کو بلاتے ہیں، اور اس وقت وہ اتنی ضعیف ہو چکی ہیں، ان کی اپنی عمر اس وقت 96 سال ہے، وہ اس قدر ضعیف ہو چکی ہیں کہ وہ 115 یا 118 سال کی ہیں۔ تو یہ بلا کے اپنی ماں کو ان کے ہاتھ پکڑتے ہیں، چومتے ہیں، ان کا منہ، ماتھا، سر چومتے ہیں، اور کہتے ہیں ماں، میں نے آپ کو مشورے کے لیے بلایا ہے، میں تو جا نہیں سکتا، محاصرہ ہے، میں نے آپ کو مشورے کے لیے بلایا ہے، آپ مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا ہے؟ میرا تو سب ساتھ چھوڑ گئے، اب کیا میں باہر نکل کے لڑوں؟ اکیلا ہوں، اور یا خود کو حوالے کر دوں حجاج کی فوج کے؟ تو اب یہ ماں اسماء بنت ابی بکر ہیں، جنہوں نے آج کے دن کے لیے اس لاڈلے بچے کو پالا تھا، اور جب وہ کچھ مہینوں کا تھا، جب وہ کچھ سالوں کا تھا، تب سے اسے شہید کا نام دے رہی تھیں۔ کہتی ہیں بیٹا تم نے یہ محاصرہ کیوں کروایا ہے؟ کیا تم حق کے لیے لڑ رہے تھے؟ اگر حق کے لیے لڑ رہے تھے تو باہر نکلو، جہاد کرو۔ وہ کہتے ہیں ماں میں اکیلا ہوں۔ تو کیا ہوا، تمہارے ساتھ اللہ ہے؟ ماں میرے سب ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کے ساتھ کے علاوہ کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ پھر اب یہ ماں کو ذہنی طور سے تیار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ماں، وہ میں نے سنا ہے حجاج بہت ظالم ہے، اس نے بہت عرصے تک انسانوں کے خون سے وہ خوش ہوتا ہے، اس نے بھیڑیے کا دودھ پیا ہوا ہے، تو اگر وہ مصلح کرے گا، یعنی میں شہید ہو جاتا ہوں کوئی بات نہیں، وہ مصلح کرے گا۔ مصلح کا مطلب ہے کہ ایک ایک عضو کاٹے گا، توہین کرے گا میت کی، تو وہ مصلح کرے گا، تو آپ گھبرانا نہیں، میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تھوڑا ظالم ہے۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کی کھال کھینچی جا رہی ہے کہ ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں۔ باہر نکلو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، شہید ہو جاؤ، اور میں شہید کی ماں بننے کے لیے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلتے ہیں، ظاہر ایک طرف فوج ہے، یہ تنہا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ تو حجاج بن یوسف مکہ کے دروازے پر ان کی میت کو لٹکوا دیتا ہے۔ اب میت لٹکی ہوئی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں، حضرت اسماء کے گھر میں جنازہ بیٹے کا نہیں آیا، تو یہ اس وقت تک انہیں بہت کم دکھتا تھا، تقریباً نابینا ہو چکی تھیں، تو یہ اپنے ہاتھوں سے دیکھتے دیکھتے مکہ مکرمہ کے دروازے تک پہنچ جاتی ہیں، اور ان کے ہاتھوں سے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پیر ٹچ ہوتے ہیں، اور یہ اسے محسوس کرتی ہیں، قریب ہوتی ہیں، بیٹے کے جسم کو سونگھتی ہیں، سمجھ جاتی ہیں کہ یہ میرے بیٹے کی میت لٹکی ہوئی ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ انہیں بتائے۔ بہت باروب، بہت پروقار شخصیت ہیں، اور بہت بوڑھی ہیں، بہت ضعیف ہیں۔ تو کہتی ہیں شاہ سوار ابھی تک سواری سے اترا نہیں،
حجاج بن یوسف تک یہ بات جاتی ہے، شرمندہ ہوتا ہے، کہتا ہے میت اتار کے ماں کے حوالے کر دو، اور حضرت اسماء اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کراتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مدینہ کی ریاست، یہ مدینہ کے لوگ، یہ مسلمان صحابی خاتون، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی صاحبزادی سیدہ عائشہ کی بڑی بہن، زبیر بن العوام کی زوجہ، عبداللہ بن زبیر کی ماں ہے، یہ مسلمان خاتون ہے۔ یہ 2 ہجری ہے، اس میں 5 نمازیں اضافے کے ساتھ ہو گئیں، جمعے کی نماز ہو گئی، جنازے کی نماز ہو گئی۔ ابھی تک صرف یہی ایک عبادت ہے، اور اس کے بعد جو اگلی عبادت فرض ہوتی ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ فرض کر دیتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو پورا کھانا میسر نہیں ہے، مسلمانوں کو رہنے کے لیے سب مسلمانوں کو اپنے اپنی جگہ میسر نہیں ہے۔ انصار کی مدد سے، انصار کے ایثار سے وہ زندہ ہیں۔ ابھی مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سوائے اس اطمینان کے کہ ہم کافروں کی اذیت سے بچ گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین ایسی دے دی جس میں ہم اللہ کا نام آزادی سے اور سکون سے لے سکتے ہیں، اور کچھ نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی کی بنیادی ضروریات بھی ابھی مکمل نہیں ہیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ 2 ہجری بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، بہت ہی اہم ہے۔ آپ دیکھیے، پہلا سال تو صرف بندوبست ہو رہا ہے کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا، اور مہاجر آ رہے ہیں۔ دوسری ہجری شروع ہوتی ہے، دوسرا سال، اس میں بمشکل ابھی یہ کچھ لوگ سیٹل ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو جاتی ہے، حضرت سودا آ جاتی ہیں، اور بھی مدینہ منورہ آباد ہو جاتا ہے، عبداللہ بن زبیر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، تحویل قبلہ بھی ہو جاتی ہے، 5 نمازوں کا اضافہ بھی ہو جاتا ہے، نماز جمعہ بھی فرض ہو جاتی ہے، جنازے کی نماز کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام فرماتے ہیں۔ اور ہاں، اذان بھی، اذان جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے تجویز دی اور کہا یا رسول اللہ، ہمارا اپنا ایک انداز ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا ہو، جس میں یہود، نصارہ، مشرکین کسی کی بھی وہ نہ ہو، اس سے ملتا ہوا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی بھیجے جنہوں نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا ہے۔ صحابی کا نام غالباً عبداللہ بن زید ہے۔ عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا اور خواب میں انہوں نے اذان دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے کہ آپ کی عادت شریفہ تھی، اگلے دن فجر میں پوچھا، ان صحابی نے بتایا، تو آپ نے سیدنا عمر فاروق کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا کہ ابھی آپ یہ تجویز دے ہی رہے تھے۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان صحابی نے خواب میں جو اذان دیکھی ہے یہ الہامی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ اذان دیجئے۔ تو اسلام کی پہلی اذان 2 ہجری میں ہوئی، عبداللہ بن زید کے خواب سے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت بلال نے وہ اذان دی، اور یوں مسلمانوں میں اذان کی ابتدا ہوئی۔ پھر رمضان المبارک، اس سے پہلے ہی روزے کا حکم ہو گیا۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہی روزے کا حکم ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض ہو گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر فرض تھے، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اب یہ عبادت نمبر 2 فرض ہو گئی۔ اب اس عبادت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جہاد بھی فرض کر دیا۔
عزیزان گرامی، 15 سال سے مسلمان جس چیز کے لیے، جس بات کے لیے اجازت طلب کرتے تھے، تڑپتے تھے، تشدد برداشت کرتے تھے، اذیتیں برداشت کرتے تھے، ذہنی ہو یا جسمانی، لیکن انہیں صبر کا حکم دیا گیا تھا اور صرف توحید پر کاربند رہنا ہے، شرک نہیں کرنا، اس کے قریب نہیں جانا، اور ان کی ٹریننگ صبر کی اور نماز کی گئی۔ 15 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد فرض کر دیا۔ اب جہاد فرض کرنے کے پیچھے بھی ایک پوری تاریخ ہے۔ اہل مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ تو مسلمانوں سے خالی ہو گیا، گو کہ وہ اپنے دکان، مکان، رشتہ دار سب ان کے حوالے کر کے آ گئے ہیں، چھوڑ کے آ گئے ہیں، آدھے لوگوں کی تو خاندان ابھی وہی ہیں، کچھ کی بیویاں، کچھ کے بچے، کچھ کے ماں باپ، کچھ کی اولاد۔ ہجرت جو ہے یہ بہت سارے لوگوں نے ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے نہیں کی، ہجرت تو پھر حد فاصل بن گئی اسلام اور کفر کے بیچ، لیکن ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ ڈر کے مارے نہیں کر پاتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ تھا کہ وہ ہجرت کے لیے نکلیں گے تو انہیں مار دیا جائے گا۔ تو ابھی یہ سب چھوڑ چھاڑ کے آ گئے ہیں اور دین پر اللہ کی مرضی سے اور اپنی پسند سے کاربند ہیں، اور آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ کے حوالے تو یہ اپنا بھی سب کچھ کرے واپس آ گئے ہیں، چھوڑ کے آ گئے ہیں، آپ کو بھی، آپ کے شہر کو بھی۔ اب اہل مکہ کا خیال ہے کہ اگر یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں ان کو ایک ساتھ حملہ کر کے ختم کر دیا جائے تو یہ دین ختم ہو سکتا ہے۔ اب تک اذیت مسلمانوں کی، اور اب خاتمہ دین کا کرنا نعوذ باللہ ان کی ضد بن گیا۔ اس کے لیے انہوں نے یہودی قبائل سے رابطے کیے، اور یہودی قبائل میں جو منافقین تھے انہوں نے ان کا لمحہ لمحہ ساتھ دیا، اپنے میثاق، اپنے ریٹن معاہدے کے خلاف۔ عزیزان گرامی، انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔